आसमानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। क्या अफगानिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है, ग्रेट गेम हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे इल्जामात लग रहे हैं तो हालात कैसे बेहतर होंगे। DGISPR ने आज ये कहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है और चाहता है कि अमन हो। तालिबान इक्तदार में आने से खित्ते के अंदर क्या हालात होंगे, किस तरह हालात होने जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान के नायब सदर इंडिया की जुबान बोल रहे हैं और कश्मीर के इलेक्शन बड़े अहम इलेक्शन है। और जिस तरह मरियम नवाज खुल के तनकीद कर रहे हैं और गंडापुर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की भुट्टो साहब के खिलाफ, वो नहीं करनी चाहिए थी। ये तो तारीख में सब कुछ लिखा है और तारीख बता रही है। और तारीख क्योंकि झूठ नहीं बोलती कि कौन बहादुर है, कौन बुज़दिल है और कौन गद्दार है। और हमारे मुल्क के अंदर दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो गद्दार और दूसरा काफर। आज के दौर में सब चीजें एक्सपोज है। आज ये चीजें छुप नहीं सकती। किसी को गद्दार नहीं कहा जाता, किसी को काफर नहीं कहा जाता। सब मुहिब वतन है और सब मुसलमान है, किसी को काफर भी नहीं कहा जाता। सियासी जमातें आज के दौर में असेंबली के अंदर जो हुआ आपको पता है। सियासी जमातें, उसके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं रहा। इक्तदार सबको मिला लेकिन अवाम को डिलीवर किसी ने नहीं कहा। करप्शन, चोरी सबने की है। और जमूर का क्या होगा, अवाम का। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमाई PSP MNA रह चुकी हैं। हमारी दूसरी गेस्ट भी आने वाली हैं, हीर सोहू साहिबा, पीपल्स पार्टी के MP हैं, लेट हुई हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं, MNA भी रह चुकी हैं, आपको वेलकम करता हूं अपने शो के अंदर। बहुत शुक्रिया। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, क्या ये PTI की गवर्नमेंट 3 साल का अरसा गुजर चुका है, आपको लग रहा है कि ये 2 साल के अंदर जो इनके वादे हैं वो पूरे हो सकेंगे? कोई एक वादा भी पूरा कर सकेगी ये गवर्नमेंट? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने मुझे मदऊ किया। जब हम PTI की बात करते हैं तो मुझे तो अब थोड़ा सा ये शक होना शुरू हो गया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या गैंग है। इसको पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह सकते। इन लोगों ने जो बातें की इलेक्शन से पहले और जो कारकर्दगी इनकी रही है इलेक्शन के बाद, वो यकसर मुख्तलिफ है। और इलेक्शन से पहले जो जो चीज़ें इन्होंने कही, ये इसी मुल्क में रहते रहे, इनको पता था कि क्या मईशत कहाँ है, क्या हालात हैं, सारी चीज़ें इनके सामने थी। लेकिन उसके बावजूद ये आंखें बंद करके आवाम की आंखों में धूल झोंकते रहे और उनको सब्ज़ बाग दिखाते रहे कि जी हम ये काम करके दिखा देंगे, हम पहले 100 दिनों में पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर देंगे और दूध की नहरें बहेंगी और नौकरियां आएंगी और जो कुछ आप यू जस्ट नेम द थिंग्स। और आप कहें कि इन लोगों ने अपनी लिस्ट में वो शामिल किए हुए थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने, इनकी नीयत बहुत अच्छी थी। इलेक्शन हुआ, ये जीत के आप भी गए। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था, मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बंदा असद उमर साहब थे, जो सबसे कॉम्पिटेंट थे, जिसके बारे में इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। आप उनकी कारकर्दगी देख लें और जो उनके साथ हुआ। उसके बाद हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। आप महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो महंगाई रुक नहीं रही। या तो रुक जाती तो हम कहते कि चले कोई कारकर्दगी कुछ बेहतर है, कुछ इनके काम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी, लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हो रहा है कि जो स्ट्रीट
کرائم تھی جو کہ ایک زمانے میں ختم ہو گئی تھی، پاکستان کے مختلف شہروں میں اسٹریٹ کرائم پھر دوبارہ سے اس نے جو ہے وہ زندہ ہو گئی اور نوجوان آپ کے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں، آپ انڈسٹریز کی بات کریں، آپ یہاں دیکھیے کہ انڈسٹریز کو گیس دینا بند کر دی گئی ہے، جو ہے انرجی کرائسس آ رہا ہے، بجلی کا مسئلہ وہیں کہ وہیں ہے، بجلی آپ کو جو ہے ان اناؤنسڈ قسم کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں کوئی امپروومنٹ ہوئی ہو یا جو معاملات خراب ہو رہے تھے وہ رک گئے ہوں، معاملات جو ہے وہ مائنس میں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پرفارمنس اگر آپ ان کی کیبنٹ کی دیکھیں تو کیبنٹ میں ان کا یہ ہو رہا ہے کہ کیبنٹ میں اگر کوئی منسٹر کوئی پرفارمنس کرنے سے قاصر ہے، اس کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی منسٹری چینج کر دیتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ اس کو اس کیبنٹ سے باہر نکالیں۔ تو ان کے یہاں احتساب کا عمل جو ہے وہ تو اس طرح کا ہے، جن لوگوں کا جو اتنے بائسڈ رویے ہوں، جو اتنا بائسڈ ان کے فیصلے ہوں، وہ عوام کا کیا خیال رکھیں گے یا عوام کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ ان کی پرائورٹی پہ صرف ایک چیز ہے پہلے دن سے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے، آپ نے خراب لینگویج استعمال کرنی ہے۔ ابھی یہ گنڈا پور صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کی جو لینگویج ہے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور میرے خیال میں خراب زبان استعمال کرنے کی جو مین جو رسم ہے وہ انہوں نے ہی ڈالی تھی، اور آج بھی اس پہ قائم ہے اور اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ کسی شخص کو اس اتنی خراب زبان سے کیسے پکار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہے، پہلے سیاسی جماعتوں کے اوپر اعتماد ہوتا تھا عوام کے اندر، وہ اعتماد کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں پہ اعتماد اس لیے جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے جو سیاستدان تھے وہ محنت کر کے کام کرتے تھے، وہ جو بھی کام کرنا، جو بھی انصاف ہے یا کوئی ڈیلیورنس ہے یا کوئی سروسز ہے، وہ ڈور سٹیپ پہ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے یہاں آ کے سیاست کو بزنس سمجھ لیا اور اپنے بزنس کو فلرش کرنے کے لیے وہ سیاست کا جو ہے۔ میڈم میرے ساتھ ڈاکٹر عمران شریف صاحب میرے ساتھ ہیں، یو ایس اے سے میرے ساتھ ہیں، ایل اے سے میرے ساتھ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور معروف تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ رابطہ بحال نہیں ہوا۔ ہاں، اعتماد کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ سیاست کو بزنس کے طور پہ لیں گے تو پھر آپ سیاسی کام نہیں کر سکے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سن رہے ہیں؟ ہلو ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کیا افغانستان میں گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے؟ جس طرح کے حالات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے ریجن کے اوپر؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو بہت شکریہ امتیاز میر صاحب فار دا انویٹیشن دا پروگرام۔ اب پہلے تو ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ یو ایس آیا کس وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے 9/11 ہوا، اس کے بعد اسامہ بن لادن اور ٹیررسٹ بیٹ جو یہاں پہ بن رہا تھا، اس کے لیے امریکہ اور کولیشن فورسز آئے۔ تو اب جیسے ہی ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے گئے، بائیڈن آئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ نکل جانے چاہیے۔ تو اس کا امپیکٹ جو ہے ایک تو آپ کی افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ ہوگا، کیونکہ طالبان سائیکولوجیکلی اس وقت کافی اسٹرانگ ہو گئے ہیں ان کا امریکہ کی اس ڈیسیجن سے کہ بائی سپٹمبر 1 وہ نکل جائیں گے۔ دوسرا، وہاں پہ افغانستان میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ابھی اتنی سٹیبل اور اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور جو دوحہ پیس پروسیس تھا وہ بھی اب رک گیا ہے، اور جو آپ کا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں ہے اس وقت، انٹرنلی ڈسپلیسڈ افغانیز جو کہ کانفلکٹ ہے گورنمنٹ اور طالبان کا، ڈراؤٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے ہے، تو وہ ایک میجر کرائسس ہے، اور جو سراؤنڈنگ کنٹریز جو
امپیکٹ ہو رہی ہیں اس میں میجر امپیکٹ ہے چائنا پاکستان کا, اور بھی کنٹریز جو کہ امپیکٹ ہوں گی, ازبکستان, رشیا, انڈیا اینڈ ایران, لیکن چائنا اور پاکستان پر اس کا ایک میجر امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو ہم کہ آگے کیسے اس کو موو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کیا طالبان کا اقتدار میں آنے سے کیا لگ رہا ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آگے اس کے اثرات کیا ہوں گے ریجن میں؟ اس وقت جو بیسٹ سینیریو افغانستان کے لیے اور افغانیوں کے لیے یہی ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ اور طالبان ان کی ایک میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ کمبائنڈ گورنمنٹ اگر بنے گی تو ہی کام ہو سکے گا. وہ ریجن کے لیے بھی بہتر ہوگا, کنٹری کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا دوسری کنٹریز کا, تو چائنا اس میں کافی انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کی ایک کولیشن گورنمنٹ بنے جو کہ چائنا, پاکستان اور افغانستان کے اکنامک کوریڈور کے لیے ساتھ میں کام کریں. ساتھ میں کام. بش نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے بائیڈن کے اوپر, اس طرح جلدی نہیں نکلنا چاہیے تھا, وِزڈرال کو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, امریکہ اگر آپ دیکھیں اتنی ساری وارز کے اندر انوالو ہے. اس میں آپ کے پاس ویتنام کی وار ہے, اس میں آپ کے پاس اسپینش وار ہے, اس میں آپ کے پاس عراق کی وار ہے. لیکن جو اگر آپ خالی گراف دیکھیں نا, تو سب سے زیادہ ٹائم امریکہ نے افغانستان میں لگایا, 20 سال ہو چکے ہیں. تو اس میں ہم نے جو چیزیں اکمپلش کرنی تھی, اچیو کرنی تھی, ٹیررزم کو سپریس کرنا تھا, اسامہ بن لادن کو کیپچر کرنا تھا, وہ ساری چیزیں تو کی ہیں امریکہ نے. تو ایٹ سم پوائنٹ اب امریکہ ہیز ٹو موو آؤٹ. تو افغانی لوکل پیپل ہیو ٹو ٹیک اوور, اور اس سے تھوڑا سا ریجن میں تھوڑا سا ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. لیکن یہ کہ امریکہ کی سپورٹ تو رہے گی نا افغانستان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو بالکل چھوڑ دیں گے. تو ان کی جو ایڈوائزری سپورٹ ہے, فائنینشیل سپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو سیکیورٹی پرسنل ہیں, یہ مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے رہ جائیں گے, لیکن یہ کہ کچھ تو گراؤنڈ میں لوگ ہوں گے. تو سپورٹ تو رہے گی. صحیح, بڑی مہربانی. ڈاکٹر عمران شریف صاحب تجزیہ نگار مجھے یو ایس اے سے میرے ساتھ ہے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں اور ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہیر سو صاحبہ, ایم پی اے میں, ان کو جوائن کرواتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی, آپ لیٹ ہوئی ہیں, آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسٹوڈیو میں. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. میرے ویلکم بیک ناظرین. کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ یہ حکومت, وفاقی گورنمنٹ اپنے وعدے پورے کرے گی؟ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کیوں بتاؤں, آپ بتائیں. ایک تو بڑے ٹائم کے بعد آئی ہیں آپ میرے اسٹوڈیو میں. شکریہ آپ کا, آپ نے بلایا. کیا آپ کو لگتا ہے ایک نیوٹرل انالیسس کے طور پر کہ 3 سال ہو گئے, وعدے وفا نہیں ہوئے, تو آپ امید کر رہے ہیں کہ 2 سال میں وعدے وفا کر لیں گی؟ جو 3 سال میں ان کی کارکردگی ہے وہی 2 سال میں رہے گی. اصل میں دیکھیں, جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے, جب آپ کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو وہ ٹاسک رکھتی ہے کہ ہم نے پرائرٹی بنانی ہے کہ ہم نے کن کن ایشوز پہ کن کن مسائل کو حل کرنا ہے. جب حکومت میں آپ آئے, آپ نے پرائرٹی بنا لی ہے کہ کتنا گند پھیلانا ہے, کتنی گالی گلوچ کرنی ہے, مخالف کو کیا ٹارگٹ دینا ہے, اور بیٹھ کے صرف گالی گلوچ کرنی, اس کے علاوہ اپنی کچھ بھی نہیں کرنا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پر 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, یہ ان کی نااہلی ہے. پورے مطلب آج جو پرائز ہے پیٹرول کی 118 روپے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جو ہے نا فگرز ہے جو 118 تک چلے گئے. آپ نے 3 سال میں 35 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی, صرف ایک پیٹرول کی پرائز. اس طرح آپ تمام جتنے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جن سے عوام کا بالواسطہ رابطہ رہتا ہے, چیزیں کرتا ہے, اکوموڈیٹیز ہو, آپ کی مہنگائی ہو, آپ کی جتنی بھی چیزیں ہم سمجھتے ہیں, ان میں یہ لوگ ناکام گئے. تو یقیناً یہی ناکامیاں جب تک 2 سال 1 سال کے بعد, تو ویسے بھی الیکشن کا ٹینیور آ جائے گا, اور یہی چلے گا. کوئی امید نہیں ہے, کوئی توقعات نہیں ہے, نہ پرائرٹی فکس کی ہے, نہ کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ عوامی ووٹوں سے نہیں آئے. وہ ریلیکس ہے, آج بھی ریلیکس ہے. میں آپ کے توسط سے کہوں گی جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ ابھی بھی سوچیں,
اگر اس طرح ان کو ریلیکس بیٹھ کے مطلب آپ کریں یہ سلیکٹر کا انتخاب ہے؟ بالکل یہ سلیکٹڈ کا انتخاب ہے جس کی وجہ سے آج عوام بھگت رہی ہے. اور اس لیے اگر وہ عوام کے ووٹوں سے لے کر آتے ہیں نا, ہم ریزرو سیٹ پر ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کل ہم چاہے الیکشن میں ہم کھڑے ہونا ہے لیکن ہم پارٹی جس کو کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر کے وہاں پہ جانا ہے, تو ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں سے رابطے میں رہے, لوگوں کے مسائل حل ہو نہ ہو, لیکن آپ عوام کے بیچ میں ہو, انہیں وہ ڈر خوف نہیں ہے. مجھے ہیر سعود صاحبہ, پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آؤں گا, مجھے آپ یہ بتائیں بجلی کا جس طرح لائٹ کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر, آپ بتائیں ایک چیز سب سے بڑی اہم چیز لائٹ کا مسئلہ. گیس کی قلت جون جولائی کے اندر میں نے کبھی نہیں سنی تھی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا, میں نے بھی نہیں سنا کبھی. دو چیزیں, مہنگائی بے روزگاری آپ کے سامنے, اور دوسری بات ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا آج سے عوام کا ری ایکشن کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے ری ایکشن ہوتا تھا, غصہ ہوتا تھا, آج وہ کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اس کی بہت ساری ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ عوام اتنی الجھی ہوئی اپنے مسائل میں, جب وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو تو وہ ایک وقت ملتی ہے تو وہ دوسرے ٹائم کے لیے پریشان ہوتی ہے. ان کو مسائل میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ گیس کا بل بھروائیں, بجلی کا بل بھروائیں, بچوں کی دوائی لے, بچوں کی اسکول کی فیسیں, تو مسائل میں, لیکن اس کا ری ایکشن وہ الیکشن کے ٹائم پہ دیتے ہیں. الیکشن کے ٹائم پہ عوام نکلتی ہے اور عوام اس کا ریٹرن دیتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام صبر کرے, صبر کا اگر پیمانہ لبریز ہوا تو کسی ٹائم پہ بھی نکل جائے گی, لیکن اس کا ریٹرن میں وہ اگر الیکشن صاف شفاف ہوئے تو یقین کریں یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جس کا کام کی کارکردگی ہے, اب سب ایلیگیشن 3 سال ہو گئے آپ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالتے رہے. گیس آپ خود کہہ رہے کہ جون جولائی میں کبھی نہیں ہوا کہ جون جولائی میں گیس, اس کا مقصد ہے کہ یہ ان کی نئی کرپشن کے لیے کہ آپ بتاتے رہیں کہ گیس ختم ہو گیا, پھر آپ نئے انٹرنیشنل معاہدے LNPG پہ معاہدے کریں, آپ لوگ معاہدے کریں اور جو ہے نا کرپشن کے نیا باب کھلے. یہ صرف اور صرف ڈرامہ بازی ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ جون جولائی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ جون جولائی میں یہ جس طرح چینی کا اسکینڈل ہوا تھا اس طرح دوبارہ آپ 1 مہینے کے 2 مہینے کے بعد دیکھیے گا یہ نیا اسکینڈل آئے گا, LPG کی صورت میں آئے گا کہ آپ نے نئے انٹرنیشنل معاہدے کیے, آپ نے بول دیا کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے, اس لیے مجبوری ہے کہ ہم نے نئے معاہدے کیے ہیں, جس طرح نون لیگ نے کیے تھے اور پھر اس پہ تنقید ہوتی رہی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آس پاس لوگ ہیں ان کے وہ سارے کرپٹ ترین لوگ ہیں. وہ کبھی پیپلز پارٹی میں, کبھی نون لیگ میں, ابھی کوئی اگر کاف لیگ میں, ابھی کیا یہ اپوزیشن کی بھی ناکامی نہیں ہے؟ آ گئی تو شاید یہ اپوزیشن کی بھی ناکامی نہ عوام کو نکال سکے نہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکے. دیکھیں اپوزیشن کا میں سمجھتی ہوں جو کام ہے یقیناً روڈوں پہ لے کر آنا, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی روڈوں پہ بھی لے کر آئی ہیں, اسمبلی کے فلور پہ بھی لے کر آئے ہیں, یہ بھی اپوزیشن کی آواز ہے نا جو عوام تک جا رہی ہے. یہ اپوزیشن کی آواز ہے جو بتا رہی ہے کہ کیا کارنامے گورنمنٹ کے ان 3 سالوں میں کیا کارنامے, وہ اپوزیشن ہی بتا رہی ہے. تو عوام سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں جب تک میرا بچہ اگر رو رہا ہے تو مجھے خود بھی تو نکلنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں. تو میں بھی بولوں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے نا کہ اگر آپ برائی کو برا نہیں کہو گے, یہاں تو زبان سے بولو, یا لڑو یا زبان سے بولو یا دل میں بولو, کہیں پہ تو آواز نکالو کہ بھائی یہ آفزدہ حکومت کہاں سے ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے, کون سے گناہوں کی سزا ہے حکومت. تو جب تک نہیں بولے گی تو پھر یہی حشر ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ 1 سال کے بعد جب الیکشن آئیں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب پیٹرول کی پرائسز اچانک عید سے پہلے آپ کو تحفہ ملا, عوام جائے تو جائے کہاں؟ حکومت کی تو ناکامی ہے ہی ہے, عوام باہر نہیں نکل رہی. کیا بے بسی ہے, کیا بے حسی ہے گورنمنٹ کی, آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ تو بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور اس کا میں بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے آپ دیکھیے اور اس سیکٹر میں آپ کو کہیں کوئی چیز جو ہے آپ کو خوشائن نظر نہیں آتی. نا امیدی ہر جگہ پہ ہے. اور اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو میں اپنی بہن سے بالکل اتفاق کروں گی کہ وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی جو ہے اتنی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں, تو وہ جب وہ ہو جاتا ہے تو دوسرے وقت کی روٹی کو وہ اس کے لیے وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں, تگ و دو کرنا شروع کر دیتے ہیں. عوام تو اتنی پریشان ہے, چاہے آپ اس کو میڈیکل سیکٹر کی طرف دیکھیں تو وہ بیماری میں اتنی پریشان ہے. پھر یہ کووڈ نے جو ہے کمر توڑ دی ہے, لوگوں کے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن میں میرا خیال میں اب کے جو الیکشنز آئیں گے وہ بڑے ڈیفرنٹ الیکشن ہوں گے, اور اس میں عوام جو ہے وہ اپنا ری ایکشن بالکل شو کرے گی. جو ری ایکشن 2018 کے جو الیکشنز ہوئے اور جس طرح سے مینڈیٹ چوری ہوئے اور جس طرح سے چیزیں ہوئیں,
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جو بھی باقاعدگیاں ہوئی ہیں 2018 کے الیکشن میں، اگر یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2% بھی ڈیلیور کر دیتی تو آج عوام کی حالت بہت بہتر ہوتی. بریک کا ٹائم ہو رہا، ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سبات اشرف صاحب، تجزیہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، آتھر ہیں، یو ایس اے سے میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر، آپ کو شو پہ آنے کی بہت شکریہ، آپ کو بلانے کا. سر 20 سال بعد یو ایس اے کا وِتھڈرال آپ کے سامنے ہے. ہمسایہ ممالک میں بڑی تشویش ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں؟ تو دیکھیں افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کسی سے چھپے تو نہیں ہیں، اور جو ہونے والا تھا وہ تو بہت دنوں سے یہی سوچا جا رہا ہے کہ جب بھی افغانستان نکلے گا تو زیادہ امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو وہ طالبان کا جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ معاملہ شروع تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے آگے کیا ہونا ہے. اب پلیئرز آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے پلیئرز ہیں، ادھر سے چین بھی ہے، انڈیا کا بھی اب جو رول پہلے جس کا ذکر نہیں آتا تھا اور خاص طور پہ پاکستان میں ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئے، لیکن ان کا بھی ایک رول ہو گیا، ایران کا بھی ایک رول ہے. افغانستان تو بڑا پیوٹل ملک ہے، ابھی بیچ میں ظاہر ہے سب کے آپ کے طالبان ہیں. سر پاکستان اور ہاں صحیح ہے سر، بات کمپلیٹ کریں. جی ہاں، نہیں وہ جو طالبان کا غلبہ ہے، اب دیکھنے والی بات اس میں خاص طور پہ یہ ہوگی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ طالبان سے بات کرتے ہیں اور بات ان کی کس کس سے بنتی ہے اور کدھر جاتی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ کے کھیل میں 2 نئے پلیئرز جو ہیں وہ چین اور انڈیا ہیں. پاکستان تو ہمیشہ سے اگر پڑوسی ہے تو ہمسایہ ہے تو ہمارے اوپر کچھ نہیں تو ہمارے اوپر ملبہ تو گرتا ہے نا افغانستان کا. سر جس طرح انڈیا نے چلتا رہے گا، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے چائنا کی تنقید کے وداؤٹ پلاننگ نکلے ہیں، ویسے بھی امریکن جہاں سے بھی نکلے ہیں اسی طرح نکلے ہیں، آپ کو خود پتا ہے. بش نے بھی بڑی تنقید کی ہے کہ بائیڈن کو اس طرح نہیں نکلنا چاہیے تھا. آپ پاکستان کو کیسا افغانستان چاہیے، کیا کہیں گے؟ پاکستان چاہتا ہے کہ میں پیسفل افغانستان کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں پاکستان کیا چاہتا ہے، میں آپ جس کو کہتے ہیں نا ریاست اور حکومت اور عوام کو الگ الگ بھی کر لیں تو ذرا بہتر سمجھ میں آئے گا. صحیح. ہمیں تو سب کو جس کو کہتے ہیں نا امن اور شانتی ہی چاہیے، پیس چاہیے، لیکن اگر وہ پیس جو ہے یا جس کو زبردستی کی پیس کہتے ہیں نا، وہ اگر آپ مار پیٹ کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو چلتی نہیں. آپ اگر اپنا جس کو کہتے ہیں کہ اپنی چلانے کی کوشش کریں، افغانی قوم جو ہے وہ ازل سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ان کے اوپر غلبہ کرنا چاہتا ہے یا لانا چاہتا ہے وہ کچھ شروع میں تو جس کو کہتے ہیں کہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ وہ آہستہ آہستہ اس کو اتار لیتے ہیں. تو پاکستان کے حق میں تو یہی ہوگا کہ افغانستان جو ہے وہ پرامن ہو، اس کے تھرو ہم ٹریڈ کر سکیں. ابھی آپ نے دیکھا کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بھی ازبیکستان والوں کو یہی یاد دلا رہے تھے کہ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان اور پاکستان سے باہر کی ٹریڈ ان کی پاکستان کے تھرو ہو. تو فائدے میں تو یہی ہے، لیکن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا دیکھیے کیا ہوتا ہے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا مجھے، یوسف صاحب کی بڑی مہربانی. ہیسو صاحبہ، ملکی حالات بہتر نہیں ہو رہے، سیاست بہتر نہیں ہو رہی، معیشت بہتر نہیں ہو رہی، کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اسی کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں یقیناً پاکستان سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائے گا. دیکھیں اس وقت اگر آپ سپورٹ کرتے ہو طالبان فیکٹر کو تو سپورٹ نہیں کر پاؤ گے، اگر آپ حکومت کرتے ہو تو بھی آپ کے گلے میں طالبان فیکٹر آئے گا. اور پھر اس وقت جو ملک کی صورتحال 30 لاکھ افغانی ویسے ہی آپ کے پاس ہیں. ایک بہت بڑا برڈن اب اس وقت جو ہے نا وہ مہاجرین کا ہوگا جب اگر وہاں پر ملک میں افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے
تو وہ کہاں جائیں گے, کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی کہ آپ نے ڈالرز آنے کے چکر میں ملک اوور آل ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اتنی بڑی تعداد میں پہلے آپ کے پاس موجود ہے, اگر اس وقت آپ کا ویسے ہی ملک, آپ خود کہہ رہے ہو کہ اکنامک طور پہ آپ تباہ ہو, آپ کے ایکسپورٹ جو ہے وہ جا نہیں رہی ہے, آپ ڈپینڈ کر رہے ہو, امپورٹ پہ ڈپینڈ کر رہے ہو, تو بہت سارے فیکٹر ہیں. اگر اس صورتحال کو, سینیریو کو گورنمنٹ نے اور ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ادارے اور اپوزیشن کو بیٹھ کے ایک لائے عمل نہیں بنایا, تو یہ افغانستان کی صورتحال آپ کو آنے والے وقت میں گلے پڑے گی. کیونکہ اگر آپ اس وقت دیکھیں افغانستان کی صورتحال, انڈیا, چائنا, ایران, کوئی بھی آپ کا جو نیبرہڈ ہے وہ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کی ایسی پالیسیز رہی ہیں جو کوئی بھی ملک آپ پہ اعتماد نہیں. بڑی مہربانی آپ کی, سمجھ کے فیصلے کرنے. آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو صورتحال آپ کے سامنے سیاسی معاشی, افغانستان کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اس ملک نے بڑی قربانی دی ہے, جنگ کے اندر بھی امن چاہتا ہے پاکستان, اور ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا پاکستان کے اوپر پڑا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.